अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शेप्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शेख कदीर। सबसे पहले तो आप सबको जो पाकिस्तानी हैं और बिलूम पूरी दुनिया को पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। यौमुल इस्तिक़लाल इसे अरबिक में कहते हैं एंड इंडिपेंडेंस डे इंग्लिश में कहते हैं। तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी मुबारक हो। तहीना यौम इस्तिक़लाल ली बलद पाकिस्तान। माशाअल्लाह। तो आज तो ये वीडियो सबसे पहले तो आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करने के लिए थी। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें थी कि हमें यौम आज़ादी कैसे मनाना चाहिए और इसके अलावा हमें पाकिस्तान किस मकसद के लिए लिया था, क्या हम उस मकसद में कामयाब हैं और मैंने अपनी ज़ात ने अब तक पाकिस्तान के लिए क्या किया। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें यौम आज़ादी के एक आध दिन बाद या एक दो दिन बाद देखकर थोड़ा सा दिल दुखता है। वो ये कि ये परचम है हमारे पास पाकिस्तान का, सब्ज़ हिलाली परचम यानी चांद सितारे वाला परचम। ये झंडा ये एक अलामत होता है, एक निशानी होता है हर कौम की, हर मुल्क की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जंग हुआ करती थी तो दोनों जानिब से अलम भी हुआ करता था, यानी वो झंडा जो सहाबी झंडा उठाए रखते थे और कुफ़ार की तरफ से जो भी काफिर होता था वो झंडा उठा के रखता था, यानी जिसका झंडा नीचे गिर जाता था वो कमज़ोर समझी जाती थी। जी हाँ, अब ये देखिए, ये हमारा झंडा पाकिस्तान का, हम परचम कुशाई करते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि हम जिस तरह परचम को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं सबसे ऊंची जगह पे, तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान को भी इसी तरह ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ क्या एक दिन के लिए होता है, बल्कि नहीं, ये हर वक्त ये परचम ऊपर ही रहना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। अफसोस होता है देख के कि भाई ये कचरे में इधर उधर पड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है। क्या ये इसीलिए बनाया है? वैसे तो देखा जाए कि भाई ये कागज़ कपड़े का टुकड़ा बिला वजह ले लिया, क्या कपड़ा कोई इस्तेमाल में आ जाता तो इसको इसराफ होना चाहिए था। नहीं है, इसराफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुल्क की निशानी है, ये मुल्क इसी से पहचाना जाता है। कोई भी फ्लैग देखेगा तो पहचान लेगा कि हाँ भाई ये पाकिस्तान का बंदा है। हज में अगर आपका जाना हो, अल्लाह आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए, जब मुज़दलिफ़ा से मीना जब सुबह जा रहे होते हैं तो वो बंदों ने अपने मुल्क का भी झंडा उठाया हुआ होता है लोगों ने, और अपने ग्रुप का और साथ में मुल्क का भी उठाया हुआ होता है। वजह क्या होती है कि भाई लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम आ रहे हैं, या भी फ़लाँ मुल्क के, फ़लस्तीन के, ईरान के, चाइना के, जापान के, बांग्लादेश के यहाँ के आ रहे हैं, इसी वजह से उठाया हुआ होता है। और कोई अपने परचम को नीचे नहीं गिरने देता, तो फिर ये हमें कचरे के ढेर में क्यों नज़र आता है? इसका एहतराम करें और इसको संभाल कर रख लिया करें, बिल्कुल सीने से लगा के रख लें इसको, अगली दफ़ा आपके फिर काम आ जाएगा। या कहीं ऐसी जगह पे रखें, अगर फट भी गया, ख़राब भी हो गया है तो इसको ठंडा कर दें। जी हाँ, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि यौम आज़ादी किस तरह मनाना चाहिए। आजकल एक चीज़ आई है जिसने बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है, वो बाजा वो लंबे कर देते, पी पा पू, यार सर दर्द कर दिया है। एक लोगों ने काफ़ी अच्छा किया इस दफ़ा के, ची पा की जगह आप इस तरह दफ़ा छा छा करें। छा मतलब छाओ दे पाकिस्तान को। क्या इसका मतलब क्या है कि पौधा लगाएं और उसे दरख्त बनाएं। जी हाँ, हमें चाहिए कि हम झंडे भी लगाएं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि झंडे इधर उधर बिखर रहे हों? इससे अच्छा ये है कि हम एक झंडा तो लगाएं अपने घर पे, बिल्कुल अपने साथ भी लगाएं, अपनी गाड़ी पे, बाइक वगैरह सब पे लगाएं, लेकिन क्या हम एक पौधा ना लगा दें और फिर उसकी देखभाल करके उसको दरख्त ना बना दें किसी ऐसी जगह पर जहाँ से लोग उसका फ़ायदा उठा सकें? बहुत सारी जगहें आपको आसपास मिल जाएंगी जहाँ इजाज़त भी हो और आप वहाँ लगाएं, ऐसा कुछ ना कुछ करें। और दूसरा, पाकिस्तान के झंडे का जो रंग है ग्रीन, इसके अलावा कोई और कलर का ना बनाएं इसे। क्यों? क्योंकि दूसरे ममालिक के भी झंडे कुछ इस तरह के हैं। तुर्की का जो फ्लैग है ना, वो इतना तो है लेकिन मैरून कलर का है, रेड कलर का। अब झंडियाँ आ रही होती हैं, झंडे आ रहे होते हैं मुख्तलिफ़ रंगों में, रंग बरंगा करना है। नहीं भाई, सिर्फ ग्रीन रखें इसको, तो वो मुख्तलिफ हो जाता है, चाहे ना पता नहीं किस किस से मुशाबहत हो जाती है। तो खैर, इसको भी मैं थोड़ा समेट के साइड पे रख रहा हूँ अभी, उनके
دوسری چیز یہ کہ بچوں کو باجا نہ دلائیں بہت زیادہ دماغ خراب کیا باجے نے تو. اور ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا تھا؟ تاکہ یہ ریاست اسلامیہ بنے. ملک پاکستان دنیا میں اب تک 2 ہی ریاستیں ایسی بنی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں. ایک ملک پاکستان ابھی، اور ایک مدینہ منورہ جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی. تو کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم بنا دیں گے ریاست مدینہ، یہ کر دیں گے. ایسی نہیں ہوتی بالکل. تو یہاں پہ لوگوں نے، ہم نے، مسلمانوں نے اس لیے لیا تھا کہ یہاں پہ ہم اپنی عبادتیں، اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرائیں، اور اپنی جو مذہب کی جو عبادتیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں جس کے درمیان کفار ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، تو ہم اس سے آسانی سے کریں. آج دیکھیے یوم آزادی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہی بات ہے، فائر ورک اتنا ہو رہا تھا. خیر میں نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اپنی گیلری سے کھڑے ہو کے بنائی تھی. وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے لیکن یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے فائر ورک. اس کی جگہ آپ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اسے تا قیامت شاد و آباد رکھ، اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اور اسے ہر طرح کے سازشوں سے محفوظ فرما. اس کے لیے دعا کریں، اس کو ترقی اور عروج عطا فرما. تو ہم اس کے کرنے کی بجائے باہر لے کے باجے لے کے چیں پاں آتش بازی اور اللہ اللہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو ذرا سوچیں اس بارے میں. ہم نے بظاہر تو کفار سے آزادی حاصل کر لی، لیکن کیا ہم مینٹلی طور پر ان سے آزاد ہوئے؟ نہیں. وہ ہمیں جہاں چلا رہے ہیں ہم وہیں چل رہے ہیں. بھائی آزاد ہو یار، آزاد خیال چلو. آزاد خیال نہیں، اسلامی سوچ بناؤ اپنی. یہ غلامی چھوڑو کفار کی یار. اپنے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بناؤ. کیا یہ عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ان کے تم لوگ آئیڈیل، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. تو ذرا اس بارے میں بھی سوچیں. اور ملک پاکستان کے بارے میں ایک بات آپ کو بتائیں، جو یہ کہ مجھے آج پتہ چلا اور سن کے افسوس بھی ہوا. دنیا کے اندر 10 ممالک کی لسٹ نکالی گئی کہ بھائی جو جب سے آزاد ہوئے ہیں کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لائیں. افسوس کے ساتھ ان کے اندر ایک نام پاکستان کا بھی ہے. کیوں؟ کیا پاکستان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ نہیں کیا ہوگا جبھی تو ہے. بظاہر تو ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کوئی ایسا کام؟ نہیں ہے. تبھی تو اس لسٹ کے اندر نام آیا. تو اب اپنے آپ کو سوچیں، ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی انجینئر بن جاؤ زیادہ تنخواہ ملے گی، ڈاکٹر بن جاؤ اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلا سکو گے، بھائی یہ فلاں ڈپلومہ کر لو اتنے میں اتنے کی جاب مل جائے گی تمہیں، یہ کام سیکھ لو اس کی اتنی ورتھ ہے، اس چیز کی تجارت کر لو اس کے اندر اتنا ہے، اس کا اتنا ہے. کہ کیا کبھی اس لیے پڑھایا اپنے بچوں کو کہ یار یہ آگے چل کے پاکستان کا نام روشن کرے گا، کہیں جا کے پاکستان کی نمائندگی کرے گا، کہیں پاکستان کے لیے یہ کام کرے گا، میرے ملک کا نام روشن ہوگا، میرا ملک ترقی کرے گا. ہم نے پرچم تو چڑھا دیے لیکن کیا اسے واقعی اٹھانے کی کوشش کی؟ اپنے آپ سے پوچھیں. میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں. اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آگے تک پہنچائیں. یہ ویڈیو بھی ایک پاکستانی بنا رہا ہے، یہ ویڈیو پوری دنیا میں پھیلے. ہو سکتا ہے یہ پیغام جائے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھائی ہاں بھائی پاکستانی ہیں اپنے جو اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں. خیر ہے تو کافی کچھ باتیں کرنے کے لیے، لیکن اس مختصر میں کیا بات کی جائے آپ لوگوں سے. بس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے ملک کی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادی. ذرا اپنے آباء و اجداد سے پوچھیے اگر کوئی حیات ہو ان میں سے جن کی عمر 80 پلس ہو کہ بھائی کیسا وقت تھا وہ. یقیناً ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. جی ہاں. تو اپنے آپ کی قدر کیجیے اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اس مقصد کی طرف جائیے. یہ ذہنی غلامی جو ہے نا اس کو چھوڑیں. بس کیا کہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں ذہن میں.
کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ہم اپنا یوں جھکتے ہیں نا تو کافی کچھ نظر آتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کے. کیا ہم نے قرآن پاک کو اب تک پڑھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے؟ بس ہم اس کی عربی پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی شاید ہمیں صحیح نہیں پڑھنی آتی، بس ایصال ثواب کے لیے اور چوبنے چاٹنے کے لیے رکھ دیا ہے. بھائی وہ پاکستان اسی لیے آزاد ہوا تھا کہ تاکہ جو قرآن ہے اس کا نظام نافذ کیا جائے. اسے ہم نے بس چومنے چاٹنے کے لیے ٹیبل سے ہٹا کے اوپر اپنی الماری پہ رکھ دیا کہ بھائی ٹیبل پہ ہوگا بید بھی ہوگی. بید بھی نہیں ہوگی، اس کو پڑھا تو جائے گا، کم سے کم ٹیبل پہ ہوگا آپ کی. تو یہ تو ایک ایسا ہو گیا کہ بھائی آپ کو کوئی منی آرڈر بھیجتا رہا اور آپ غربت سے مر گئے. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو منی آرڈر تھے، بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تو ذرا آپ قرآن پاک کو پڑھیں. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیوں چاہا جاتا ہے، اور اسی کے نفاذ کے لیے ہم نے پاکستان حاصل تو کیا ہے. کیا آج کل ہمارا عدالت کا نظام اس کے موافق ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کتنے چور ہیں جن کے ہاتھ کاٹے گئے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اسلامی حدود ملتی ہیں پاکستان میں؟ کسی کو نہیں ملتی. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، کہیں کا کہیں نکل جائیں گے ہم. لیکن اصل کیا ہے، ہم نفاذ قرآن، دین محمدی، اس کا نفاذ کیا جائے. ریاست مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صرف 23 سال کے عرصے کے اندر، 23 سال بھی کیا، 13 سال مکی زندگی اور بعد میں 10 سال، صرف 10 سال کے اندر عرصے کے اندر نفاذ کر کے دکھایا. کیا یہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کیا اس میں نفاذ ہوا؟ خیر آپ یہ کہو گے کہ وہ پیغمبر اعظم تھے، دنیا کے سب سے عظیم انسان، ان کی بات کون کر سکتا ہے. لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں. بالکل ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. ان کی کیا، جو ان کی قدموں کی خاک اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، وہ ان کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں، اور ہم اولیاء صحابہ کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے ذہنوں کے اندر وہی غلامی چھائی ہوئی ہے؟ چلیں اٹھیں. قرآن پاک آج سے آپ لوگ کوشش کریں کہ قرآن پاک جو ہے اس کی کم سے کم 1 سے 2 آیت، 3 آیتیں بہترین ہے، 3 آیت آپ نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک بند کر کے اس کو رکھنے کے لیے نہیں کہا. پرانی قومیں کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی اور ہم لوگوں نے بند کر کے اوپر رکھ دیا. کیوں؟ ہمارے اوپر پریشانی اسی وجہ سے تو آ رہی ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے نہیں. اور افسوس مسلمانوں کے لیے، حالت دیکھ کے عجیب ہوتا ہے. یہود اور نصارہ تو یہی چاہتے تھے اور اسی وجہ سے ہمیں ان کاموں میں لگا رہے ہیں کہ ہمیں تو اسمارٹ فون لا کے دے دیا، پب جی لگا کے دے دیا، بون فائر یا کیا کیا فائر فائٹنگ یا کیا کیا نام ہے گیمز کا، وہ لگا کے دے دیے، ٹک ٹاک دے دیا، اسنیک ویڈیو دے دی، یہ چیزیں بنا کر دے دی، اور اپنے گھر میں وہ چیزیں گھسنے بھی نہیں دیتے. ان کے گھر والے جانتے نہیں کہ کیا ہے. وہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو گھڑ سواری، سوئمنگ، اور ہم کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ فوریکس ٹریڈنگ، پب جی، تو یہ تو وہ. بچہ رو رہا ہے موبائل پکڑا دو. ارے بھائی کچھ سوچو تو یار. تو کس طرح ہمیں ہمارا دشمن تباہ کر رہا ہے. کبھی یہ دوست نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے، یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے. یہ صرف یوز کر سکتے ہیں آپ کو. تو انہوں نے ہمارے ذہنوں میں اس طرح یہ چیزیں ڈالی ہیں کہ بس ان کو غلام بنا کے رکھو. اور ہمارے بہت سارے لوگ بنے جا رہے ہیں غلام. ان کے پتہ نہیں کیا کریز ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایسے کیوں نہیں بنتے کہ یہ تمہیں دیکھتے ہی لرزیں. خیر وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. معذرت کے ساتھ یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک شعر تھا. تو اس کے علاوہ تو بہت کچھ رہا ہے، بولوں کیا کیا، کافی لمبی بھی ہو گئی اور ہو بھی جائے گی.
بس مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ باقی عربک لینگویج کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملتے رہا کریں گی۔ اچھا، مجھے اسنیک پر بھی آپ فالو کیجیے انشاءاللہ، وہاں بھی آپ اسنیک ویڈیو پر بھی ہم کافی کچھ سیکھیں گے۔ اچھا، یہ چیزیں میں کیوں جوائن کر رہا ہوں یوٹیوب، اسنیک وغیرہ، تو کہیں گے کہ یار یہ چیزیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ یار نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کیوں کر رہے ہو، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دوں گا کہ بھئی کیا سوچ ہے اس کے پیچھے، کیا چیز ہے، کہ مشن کیا ہے، کیا ہے نہیں ہے۔ تو وہ اس کے لیے بھی آپ انتظار کیجیے گا، فالو کیجیے گا، نیچے لنک دے دوں گا میں آپ کو اپنی آئی ڈی کا ڈسکرپشن میں، بس آپ وہاں پہ فالو کر لیجیے گا تاکہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو وہاں سے بھی ملے، یہاں سے بھی آپ کو ملے گا، وہاں آپ کو اسٹیٹس بھی مل جایا کریں گے۔ یہاں سے تو آپ کو عربک لینگویج بہت اچھے انداز میں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ باقی آپ اس کے حوالے سے مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیں کہ کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی، کیا کیا سیکھا آپ لوگوں نے عربک لینگویج کے حوالے سے اب تک چینل سے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی سجیشن ہو، یا کوئی آپ چاہتے ہو کہ اس ٹاپک پہ بنائی جائے ویڈیو، تو وہ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور سجیسٹ کریں۔ اس کے علاوہ نیچے واٹس ایپ نمبر میرا موجود ہے، واٹس ایپ نمبر کیا، واٹس ایپ چیٹ کی لنک ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ میرے واٹس ایپ چیٹ کے اندر آ جائیں گے، تو اس کے اوپر آپ جائیے۔ آخر میں جاتے جاتے یہی کہوں گا، اس کی حفاظت کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان زندہ باد۔